बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सारी तारीफ सदावार है ज़ात वाजिबुल वजूद के लिए जो आलमीन का रब है, और दुरूद व सलाम उसके मुकर्रब तरीन बंदों पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। देखिए, मेरे पास हुसैनिया पासमोर, जिसको डॉक्टर सलमान तुराबी साहब कबिला ने इसके 50वें साल पर बिल्कुल सही, और मैं हतमन उसी के नतीजे में, और उन्हीं का हुक्म है तो मैं यहाँ पे हूँ। वो इस वक्त मैरीलैंड में खिताब कर रहे हैं इदारे जाफरिया में, और उन्होंने हुसैनिया आलमियान इसको कहा, हुसैनिया आलमियान। तो मैं इस वक्त हुसैनिया आलमियान में मौजूद हूँ, और डॉक्टर सलमान तुराबी साहब कबिला ने जिस तरह से हुसैनिया आलमियान को और उसके जस्टिफिकेशन को यहाँ पे पेश किया, मैं इस तकरीर को मैंने मुतवातिर सुना। उसकी वजह यह है कि मैं ऐसे भी उनका सामे हूँ और मैं उनको सुनता हूँ, और ये मेरे लिए कहना बिल्कुल वो होगा कि हक बजानिब होगा कि मैंने बाबा को सुना, इजमाल साहब वाकिफ हैं। मतलब मेरे लिए सबसे बड़ी बात है कि इजमाल साहब यहाँ पे मौजूद है, यानी कि आई विटनेस, जो कि हमें जानता है और इस बात को जानता है कि हम कितने आबोगिल की मंजिल में थे जब हमारी मुलाकात। और अब बहरहाल बात यहाँ तक पहुँची कि आपने अभी फरमाया जैसे कि इनकॉर्पोरेशन अल्लामा रशीद तुराबी फाउंडेशन का, तो मैं थोड़ा सा इसकी तारीफ आगे चल के बताता हूँ। आज इत्तेफाक की बात है, उसके 30 साल पूरे हो रहे हैं, और 1992 में क़िबला डॉक्टर सलमान तुराबी साहब ने इसको लॉन्च किया। आस्ताना ज़हरा न्यू जर्सी में इसका ऐलान हुआ, और आज पूरे कामिल 30 साल हो रहे हैं। तो ये अजीब से यानी कोइंसिडेंस यहाँ पे हमें नज़र आएंगे आज, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो मच सो के गो कि हमारे पास तो ये दिन रोज़ मनाया जाता है। यहाँ पे हैप्पी फादर्स डे भी है, और मेरे ख्याल में मैं किसी तरह से भी उसको भी अगर इनकॉर्पोरेट कर लूँ तो बहुत बड़ी बात होगी। गो कि हमारे लिए ये दिन हर दिन जो है वो वालदैन का दिन होता है। हमारे पास इस तरह से नहीं रखा जाता कि किसी एक दिन किसी को दे दिया जाए और 2 दिन किसी और के लिए वक्फ कर दिए जाए, नहीं, हमारे पास ऐसा नहीं होता। और उसी के नतीजे में फिर हर दिन जो है वो नुसरत हुसैन का दिन होता है हमारे पास, और हर हवाले से होता है। तो मुझे, क्योंकि मैं समझता हूँ कि पहली दफ़ा हाजिर हो रहा हूँ, तो एक अपना तारुफ पेश करना चाहता हूँ। और वालिद माजिद खतीब आलम इस्लाम नासिरुद्दीन हज़रत अल्लामा रशीद तुराबी अल्लाहु मकामहू ने हम 3 भाइयों के लिए, सलमान तुराबी साहब के लिए, महसूम तुराबी साहब के लिए, और मेरे लिए, मैं यंगेस्ट हूँ अपनी फैमिली में, कि जिनके लिए कि 3 अदद रुबाइयाँ कहीं, यानी मैं 4 साल का था तो मेरे हाथ में वो रुबाई दी गई। दिल तो चाहता है कि मैं डॉक्टर साहब की रुबाई पढ़ूँ जो उनके लिए लिखी गई, और ज़रूर पढ़ देता हूँ, क्यों ना पढ़ूँ। मतलब हो सकता है कि क्योंकि वो जितने हम्बल हैं वो आप जानते हो, अपने बारे में गुफ्तगू नहीं करेंगे, और मेरे ख्याल में ये बाबा का कलाम है, तो मेरे ख्याल में मुझे इस बात की लिबर्टी लेनी चाहिए कि मैं इसके ऊपर गुफ्तगू करूँ। डॉक्टर सलमान तुराबी साहब के लिए जो रुबाई है, जो कि उनका इंट्रोडक्शन किसी उसका तारुफ की ज़रूरत नहीं है, आप तमाम अहबाब दुनिया भर जानती है, और मेरे ख्याल में एक लेगेसी को फॉलो करते हैं। बड़ी खूबसूरत बात करते हैं कि हम लोग डायनेस्टी के लोग नहीं हैं, हम लोग लेगेसी के लोग हैं। यानी खुद इजमाल साहब हमारी लेगेसी है, हम इजमाल साहब के साथ हैं। मतलब अजीब व गरीब, यानी डायनेस्टी तो चंद दिनों का सिलसिला है, कितनी बड़ी बड़ी डायनेस्टीज गुजर गई साहब, पता भी नहीं चलता। लेकिन आज तुराबी ऐसा है, तो एक तो बाबा का अजीब सा सिलसिला है कि बहुत सारी चीज़ों में गिरा हुआ हूँ। तो बाबा का एक शेर पहले याद आ गया कि है तेरे जिक्र की अता, है तेरे जिक्र की अता, जिक्र रशीद है यहाँ सब, है तेरे जिक्र की अता, जिक्र रशीद है यहाँ, सबको मैं याद रह गया, सत्ते में तेरी याद के। यानी ये बाबा का वो शेर है जो मैं समझता हूँ कि ये खुद एजाज बयानी है तेरे जिक्र की अता, जिक्र रशीद है यहाँ, सबको मैं याद रह गया, सत्ते में तेरी याद के। और फिर जिस रुबाई का मैंने आपसे तस्करा किया, 3 रुबाइयाँ आपको सुनाई देता हूँ। वो ये कि डॉक्टर साहब के लिए जो रुबाई लिखी गई, तो और कम मेरे ख्याल में बमुश्किल तमाम 1.5 साल की उम्र में उन्होंने बोलना शुरू किया, और उसके नतीजे में एक अजीब गरीब बात है कि 2 साल की उम्र में कुरान को ख़त्म किया है।
میں یہ بات صرف اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں کیونکہ براہ راست جانتا ہوں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نطق جو ہے وہ کب کس قابل ہوتی ہے، کس طرح سے ہوتی ہے اور کتنی جلدی ڈیولپ ہوتی ہے، کس طرح سے ہو سکتی ہے. میری نہیں ہوئی، یعنی میرا قرآن جو ہے وہ 5 سال کی عمر میں ختم کیا. یعنی بڑی پرسنل سی بات ہے، حالانکہ میں یہاں پہ کوئی پرسنل بات کرنا ہی نہیں چاہتا ہوں. ربائی سناتے ہوئے بے ساختہ ذہن میں یہ بات آ گئی. تو ان کے لیے کہا کہ مولائے نجف سے انتسابی ہوں میں. مولائے نجف سے، آپ دیکھیے آج کہاں تک پہنچے ہیں وہ. مولائے نجف سے انتسابی ہوں میں، ذرہ ہی صحیح آفتابی ہوں میں. مولائے نجف سے انتسابی ہوں میں، ذرہ ہی صحیح آفتابی ہوں میں. مہدی ہے میرا نام، تخلص سلمان، فرزند رشید ہوں، ترابی ہوں میں. یعنی مولائے نجف سے انتسابی ہوں میں. میں سمجھتا ہوں کوئی بھی کلام آئے گا تو یہ کلام ہمیشہ غیر مطبوع ہی رہے گا، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جس کو کہ میں پیش کر رہا ہوں، لیکن بار بار یہ سوچتے پیش کر رہا ہوں کہ اس کو غیر مطبوع ہی رہنا چاہیے. لیکن ہاں سنا دینا چاہ رہا تھا آج کہ کم از کم میں ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے ان کو اگر میں کوئی ٹریبیوٹ دوں اس وقت بیٹھ کے یہاں پہ ان کو یاد کرنے کی کوشش کروں اور اسپریچولی ان کے ساتھ کنیکٹ ہونے کی کوشش کروں، تو کیونکہ میں کنیکٹیوٹی پہ بلیو کرتا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولائے نجف سے انتسابی ہوں میں، ذرہ ہی صحیح آفتابی ہوں میں. مہدی ہے میرا نام، تخلص سلمان، فرزند رشید ہوں. یعنی اس فرزند رشید کو دیکھیے آپ سب، اور لیگیسی کی بات جو میں نے کی اس کو دیکھیے. ترابی ہوں میں. اور پھر ڈاکٹر محسن ترابی صاحب کے لیے لکھا کہ میں فطرتاً ہی محبت میں انقلابی ہوں. میں فطرتاً ہی محبت میں انقلابی ہوں، عدو کے واسطے سرمایہ خرابی ہوں. میں فطرتاً ہی محبت میں انقلابی ہوں، عدو کے واسطے سرمایہ خرابی ہوں. ہے میرا نام و تخلص ابو الحسن میثم. ہے میرا نام و تخلص ابو الحسن میثم. ابو تراب سے نسبت ہے، میں ترابی. جسٹیفیکیشن دیکھیے آپ اس کا. میرے لیے بابا نے جو کہا وہ یوں کہا، اور جو کہ جس کو میں پیش کرنا چاہتا ہوں بحیثیت تعارف. میں تو طالب علم بھی نہیں ہوں کیونکہ وہ خود اپنے آپ کو طالب علم کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کو دیکھتا ہوں تو وہ اپنے آپ کو طالب علم کہتے ہیں. قبلہ کعبہ ہمارے بڑے بھائی مرحوم علامہ عقیل ترابی صاحب نے ہمیشہ اپنے آپ کو طالب علم کا. میرے خیال میں اجماع صاحب ہمیشہ اپنے آپ کو طالب علم کہیں گے. ہمارے قبلہ موسوی صاحب ہمیشہ اپنے آپ کو یعنی میں سمجھتا ہوں کہ لفظ عالم جو ہے وہ تو میں نے کبھی بھی کسی عالم کو عالم کہتے ہوئے نہیں پایا. لیکن میں جس لیگیسی کی بات کر رہا ہوں وہاں پہ تو میں نے قطعی طور پر، آپ لوگ تو ڈاکٹر صاحب کو سنتے ہیں اور مسلسل وہ اس بات کی وہ کرتے رہتے ہیں کہ ہم طالب علم ہیں. میں طالب علم ہوں اور میرے خیال میں اسی کے نتیجے میں پھر میرے خیال میں آپ کا علو ہے، آپ کا ایوولوشن ہے. میرے لیے کہا کہ ہاں میرے آغاز سے روشن میرا انجام ہے. ہاں میرے آغاز سے روشن میرا انجام ہے. ہاں علی مرتضیٰ کا ذکر صبح و شام ہے. ہاں میرے آغاز سے روشن میرا انجام ہے. ہاں علی مرتضیٰ کا ذکر صبح و شام ہے. کیوں نہ ہو مداحی آل محمد کا شرف. کیوں نہ ہو مداحی آل محمد کا شرف. ہوں ترابی اور پھر عمار یاسر نام ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تمام تر چیزیں جب آپ کو منتقل کی جاتی ہیں تو اس میں بہت کچھ اینٹیسپیٹ کیا گیا ہوگا، بہت کچھ پری ایمپٹ کیا گیا ہوگا، بہت کچھ دیکھا گیا ہوگا. میں نہیں سمجھتا کہ دیکھیں نا، نام و تخلص کا تذکرہ کرنے کا مطلب یہ کہ اس کا مطلب یہ کہ چاہے وہ سنائیں یا نہ سنائیں وہ کہیں نہ کہیں اپنا تخلص استعمال ضرور کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب چاہے تخلص استعمال کریں نہ کریں، سنائیں نہ سنائیں، ڈاکٹر محسن ترابی کہیں نہ کہیں اس کو استعمال کر رہے ہوں گے. میرے ساتھ انہوں نے لفظ تخلص استعمال نہیں کیا. انہوں نے یہ کہا کہ صبح و شام علی کا نام ہے. میرے ساتھ کچھ اور سلسلے، اور اس کے نتیجے میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب 92 میں فاؤنڈیشن کا اعلان کیا گیا تو اس وقت میری والدہ جو ہیں وہ گو کہ میرے لیے آج بھی حیات ہیں، لیکن ہم نے اس کو 14 ممالک میں انکارپوریٹ کیا صاحب، 14 معصومین کے تعلق سے. اور کوشش اس امر کی رہی کہ آپ کو پتا ہے کہ اس زمانے میں آئی ٹی کس ایج میں تھا، اس میں کتنا
ایوولوشن اس وقت تک ہو چکا تھا اور کتنا آج ہو چکا ہے، کتنا فرق آ گیا 30 سال میں، کہ جہاں پہ کہ ہم جو ہے وہ ویڈیو سے لے کے ڈی وی ڈی سے ہوتے ہوئے آج اجمال صاحب نے ابھی تذکرہ کیا آن لائن انٹرنیٹ پہ اب کیا اویلیبل ہے، اور اب خود اس گفتگو کو پتہ نہیں کہاں پہ اس وقت سنا جا رہا ہے، اور یہ بھی معجزہ ہے۔ اس لیے میں نے بابا کے اس شعر سے شروع کیا کہ ہے تے ذکر کی عطا ذکر رشید ہے یہاں، تو کیونکہ میرے خیال میں اب ایک تو یاد ہے، اور پھر اس یاد کو تازہ جو کر رہا ہے وہ یہ علم تازہ کر رہا ہے، جس کے نتیجے میں سمجھتا ہوں ہمارے پاس آئی ٹی کے بہت بڑے ایکسپرٹ خود قبلہ فرت موسی صاحب یہاں پہ موجود ہیں، جو کہ اس بات کو زیادہ اس پہ وہ کر سکتے ہیں، ڈویل کر سکتے ہیں کہ بھائی کس طرح سے یہ چیز جو ہے اس نے اپنے آپ کو ترقی اور اس کا اپنا ایک علو ہوا اور کیسے ہوا اور کہاں کہاں سے ہوا۔ لیکن 70 سے لے کے اب تک جتنا بھی سفر ہے اس میں آپ یہ دیکھیے کہ اب نیٹ پہ کتنا کچھ اویلیبل ہے۔ بابا نے ہمیشہ ایک بات کی، اور اس کو اجماع صاحب اور موسی صاحب اور آپ تمام تر لوگ، میں آپ لوگوں کی طرف اور خاص طور پہ آپ نے اس وقت آپ نے ہماری میزبانی کی ہے صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو تو خود بابا پہ سیر حاصل گفتگو کرنے کا حق حاصل ہے، اور میں یہ سیکرٹری علامہ رشید طوائفی فاؤنڈیشن کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، کم علمی کو اپنی جانتے ہوئے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے تو آپ سے بھی سیکھنے کی ضرورت ہے، بہت کھل کے کہہ رہا ہوں، اس میں آپ مجھے ہمبل نہ کریں، میں جعفری ہوں، جعفری رہوں گا، میں ہمبل ہی نہیں ہو رہا، لیکن انگریزی کی بات جو کہ یہاں پہ جو کہ ہے وہ ہے، مطلب اس طرح سے میں بات کر رہا ہوں۔ تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ 30 سال میں ہم نے اپنے آپ کو ہم کسی اور سمت لے گئے، ہمارے پاس بہت کچھ، ہمارے پاس جو بابا کا کہ اسناد سے لے کے علمی کاوشوں سے لے کے اور تمام تر کتب خانے سے لے کے اور تمام تر وہ اجازت جو کہ آیت اللہ عظمی نائنی مرحوم و مغفور علی اللہ مقاموں سے لے کے آقا بروجردی سے ہوتے ہوئے اور پھر ان کے کنٹمپریریز میں اگر آپ چلے جائیں تو پھر خوئی مرحوم علی اللہ مقامہ آیت اللہ عظمی، اور پھر آپ یقیناً آیت اللہ شریعت مدار کو آپ فراموش نہیں کر سکتے، آیت اللہ عظمی مرشی کو آپ فراموش نہیں کر سکتے، آپ آیت اللہ خمینی علی اللہ مقامہ کو بالکل فراموش نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ خامنائی صاحب تک کو جو کہ علامہ عقیل ترابی کے بیج میٹ ہیں، اب جو آیت اللہ عظمی خامنائی صاحب ہیں، اور یہ بات اجماع صاحب اور موسی صاحب دونوں اس بات سے واقف ہیں، اور سیستانی صاحب جو ہیں وہ ایک بیج نیچے ہیں ان دونوں صاحبان سے، اور ان کے تیسرے ساتھی ہوا کرتے تھے مصطفیٰ خمینی، میں جان بوجھ کے ان کا نام اس وقت یہاں پہ لے کے آ رہا ہوں کیونکہ آیت اللہ خمینی کے بڑے صاحبزادے مصطفیٰ خمینی جو ہیں وہ، اور یقیناً مجھے ان لوگوں نے کیونکہ بابا سے ہی محبت چلی، اور محبت جو ہے کیونکہ بابا ہی کا ایک جملہ ہے نشتر پاک کی کسی تقریر کا جس میں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس محبت نسلاً بعد نسلاً پہنچی ہے، تو مجھ سے جو یہ محبت کی جا رہی ہے مراجع تقلید کی طرف سے، میں یہ سمجھتا ہوں یقیناً مجھ سے کیوں، جب میں یہ سوال کرتا ہوں تو یقیناً میرے پاس ایک ہی جواب ہوتا ہے جو ان کی اپنی عقیدت ہے بابا کے ساتھ، اور بہت ہی پرسنل کچھ باتیں جو کہ انہوں نے مجھ سے کیوں گی، میں اس کو یہاں پہ پیش کرنا نہیں چاہتا کیونکہ وہ پرسنل باتیں، لیکن میں صرف یہ کہوں گا کہ انہوں نے جیسے سیستانی صاحب مدد اللہ العالی نے کہا پروردگار ان کو صحت کاملہ عطا کرے ہر حوالے سے اور ان کو اپنے زبان میں رکھے، انہوں نے کہا کہ بابا کے حوالے سے تو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، علامہ رشید ترابی کو خود ایجوکیشن کے حوالے سے لوگوں کو ایجوکیشنل اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے ورسز سینسیشنل اویئرنیس، یعنی یہ جو کیونکہ اس وقت جو سارا دور ہے، سارا جو میڈیا ہے، سارا آپ سوشل میڈیا کو دیکھیں وہ سینسیشنل اویئرنیس کی بات کرتا ہے، لیکن ہم اگر ایجوکیشنل اویئرنیس کی بات کریں جو کہ مناسب بھی ہے اور جو کہ پائیدار بھی ہے، جو کہ رہنے والی بھی ہے، اور پھر موجوداتی طور پہ اس کو پھر پروردگار، کیونکہ تذکرہ پروردگار کا ہے اور اس نے وعدہ بھی کیا کہ میں اس کی حفاظت کروں گا، حفاظت کی ذمہ داری وہ پہلے ہی لے چکا ہے، تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اپنے مراجع تقلید سے خاص طور پہ سننے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں، اور میرے خیال میں ان سے اس حوالے سے بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے کہ خود انہوں نے کس کس طرح سے خطیب عالم اسلام کو پہچانا ہے، جانا ہے، اور ان سے کس طرح کی ان کی اپنی وہ رہی ہے وابستگی۔ اور اب آ جائیے فاؤنڈیشن 30 سال اس کے مکمل ہوئے، فاؤنڈیشن نے کیا یہ کہ اس نے سفر کو اس طرح سے شروع کر دیا کیونکہ بہت کچھ ہمارے پاس نہیں تھا، ہم بہت کھل کے میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اب بات پرسنل نہیں ہو رہی ہے، اب بات علامہ صاحب پہ ہو رہی ہے،
ہم تو آب و گل کی منزل سے شروع ہوئے، 90 میں ہم اس قابل ہو سکے کہ ہم اس بات کو اناؤنس کر سکے. ہو سکتا ہے کہ ہم سے پہلے کچھ اور اسی لاسٹ نیم کے ساتھ، کچھ انہی آخری ناموں کے ساتھ رہے ہوں گے، اور انہوں نے اور طرح سے اس وقت کو گزار دیا، اور اس کے نتیجے میں بہت کچھ نہیں ہو سکا جو کہ اس سے پہلے کے 20 سال میں ہو جانا چاہیے تھا. اور اس کا تذکرہ بہت کھل کے جب 7 سالہ تقریبات ہوئیں بابا کی ولادت کے حوالے سے 2008 میں، تو شہدائے کربلا میں ڈاکٹر سلمان ترابی صاحب قبلہ نے 9 مجالس گفتار و آثار ترابی پہ کی ہیں. گفتار و آثار ترابی نیٹ پہ اویلیبل ہیں، نیٹ پہ اویلیبل ہیں. اس میں جو میرے دادا نے اپنے فرزند کے بارے میں گفتگو کی، بابا کے بارے میں جو گفتگو کی، وہ جو بابا نے اپنے بارے میں گفتگو کی، وہ ڈاکومنٹڈ ریٹن ڈاکومنٹس ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر انہوں نے علمی کاوشوں کے حوالے سے، کیونکہ میں تو اس پہ بات ہی نہیں کر سکتا کہ اجماع صاحب موجود ہیں، قبلہ موسوی صاحب موجود ہیں، میں تو اس قابل ہی نہیں سمجھتا کہ میں ذرا سا بھی نزدیک جاؤں، میرے تو پر جلتے ہیں. بہت کھول کے بات کر. دیکھیے، فاؤنڈیشن کا مطلب تو یہ ہے کہ علامہ صاحب کو سینٹرلائز طریقے سے لوگوں تک پہنچا دینا، لوگوں تک اس اویئرنیس کو، جسے میں نے ایجوکیشنل اویئرنیس کا، اور میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، میں نے تو فوری طور پہ ریفرنس آپ کو کوٹ کر دیا آیت اللہ عظمی سیستانی کا، کہ جس حوالے سے انہوں نے یہ بات کی کہ انہوں نے کہا کہ ان کے حوالے سے تو یہ پوری طرح سے یہ ایجوکیشنل اویئرنیس کی ضرورت ہے. اور پھر انہوں نے سینسیشنل اویئرنیس کی بات کی، جس کو کہ ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے. ہمارا مذہب حق تو اس کو افورڈ ہی نہیں کر سکتا، چاہے کہ ہم اس میں اپنے آپ کو انوالو دیکھتے ہیں. تو فاؤنڈیشن نے اپنے آپ کو ہمارے پاس، کیونکہ ہم سے پہلے جو فیملی ہے، کیونکہ بابا کے پاس اس خانوادے میں 3 فیملیز ایگزسٹ کرتی ہیں یا کو ایگزسٹ کرتی ہیں. آپ اس بات سے باخبر ہوں گے. اور میں نے ان میں سے علامہ عقیل ترابی صاحب مرحوم کا نام لیا، اور عقیل بھائی نے جو شفقت اور محبت ہم سے کی، وہ اگین میرے خیال میں کچھ آپ میں وہ احباب بیٹھے ہیں کہ وہ سمجھ سکتے ہیں کتنا انہوں نے ہمارے ساتھ شفقت کی. اور ہمارے پاس ہمیں تربیت اس بات کی گئی کہ ہمارے پاس یہ کوئی 3 الگ فیملیز نہیں ہیں، یہ ایک ہی فیملی ہے. لیکن کہنے کی بات صرف یہ ہے، کیونکہ بات میرٹ پہ ہو رہی ہے، کوالیفیکیشن پہ ہو رہی ہے، کہ بہت کچھ ان کے پاس ہوتے ہوئے وہ کام لوگوں کے سامنے نہیں آ سکا، جو کہ بابا پوری طرح سے اس کو تمام تر اس کی کتابت تک کر کے چلے گئے. چاہے وہ رجال کے حوالے سے کام ہو، علم رجال کے حوالے سے، قبلہ میں اس وقت بات کر رہا ہوں، وہ کام تیار ہے لیکن وہ سامنے نہیں آ سکا. کہاں پہ ہے؟ میرے پاس نہیں ہے. کہاں پہ ہونا چاہیے؟ آپ لوگ خود بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ میں کیا بات کر رہا ہوں. اب یہاں پہ مجھے تھوڑا سا اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ اوپن کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اب کہاں پہ ہوگا. لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ بابا کا بہترین، یقیناً جو کلام بابا کا، جو کتابیں اور جو تصانیف بابا کی ہیں، چاہے وہ مالک اشتر کے خط کے حوالے سے ہے، جو کہ پہلا انگلش ٹرانسلیشن کیا گیا مالک اشتر کا خط، جو کہ امیر المومنین کا خط مالک اشتر کو ہے، دین گورنر آف ایجپٹ اپوائنٹ کرتے ہوئے جو لکھا گیا. بابا نے اس کا نام رکھا ڈوز اینڈ ڈونٹس آف سکسیسفل ایڈمنسٹریشن. یعنی اس میں یہ بتایا گیا کہ میں صرف ایک، یعنی کہ اس کا پہلا چیپٹر ہی ٹریجری سے شروع ہوا ہے. ٹریجری اس کا پہلا چیپٹر، یعنی فائنانس کتنا ضروری ہے. اور یہ مصر گئے ہیں مالک اشتر، پھر ان کے ساتھ کیا ہوا وہ میں اس میں نہیں جانا چاہتا. لیکن وہ ڈاکومنٹ جو ہے، بابا نے اس کا انگریزی میں سب سے پہلے پاکستان آنے کے بعد جو پہلا کام کیا ہے بابا نے، قائد اعظم کے ساتھ بابا نے بہت زیادہ کام کیا. بانیان پاکستان میں بابا کا شمار ہوتا ہے. میں اس میں اس وقت اگین میرے پاس وقت بہت کم ہے. میں چاہتا ہوں قبلہ موسوی صاحب کو میں فوری طور پہ پوڈیم اور ممبر ان کے حوالے کر دوں. میں تو، اور آپ نے دیکھ ہی لیا، میں ممبر سے کبھی بھی اگر میں بہت قال ہی کہتا ہوں، اور میرے پاس قبلہ قاف ہی ہے، میرے پاس قاف خے نہیں ہوا. یہ میں آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، کیونکہ جو شاخ مرجان ہے وہ شاخ مرجان ہی رہنی چاہیے. اب انگریزی میں اگر لکھنے والے نے کسی اور طرح سے لکھ دیا تو دوش جو ہے وہ میرے خیال میں، اور یہ صرف میں اس کو تھوڑا سا اس طرح سے کہہ رہا ہوں، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ حیدرآبادی کمیونٹی کا یقیناً اس میں ہاتھ نہیں ہے. گو کہ ان کے پاس وہ بھی اپنے آپ کو جہاں جہاں درست کر چکے ہیں. لیکن میرے خیال میں اب دیکھنا تو اب یہ چاہیے کہ قرآن واقعی میں کس کی بات کر سکتا ہے اور کون قرآن کا اہل ہے. جائے کہ ہم اس بات پہ بات کریں کہ
قاف کا تلفظ کیا بنتا ہے اور کیا نہیں بنتا. اور یہ میں آپ کی اجازت سے یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ میرے خیال میں میرا آپ کا ایک تعلق رہا ہے, تو میں یہ بات تھوڑا سا آپ کو سامنے پا رہا ہوں. تو ہمت مجھ میں یہ ہے کہ یہ آپ ہی سے یہ پازیٹیو انرجی ڈرائیو کر رہا ہوں کہ میں کس طرح سے یہ بات آپ تک پہنچا سکتا ہوں. تو شاخ مرجان جو ہے وہ 84 میں آئی, اور شاخ مرجان جو ہے وہ جیسے کہ ڈاکٹر سلمان تراوی صاحب نے یہیں کی ایک تقریر میں کہا, اور پھر گفتار و آثار تراوی میں تو انہوں نے کھل کے کہا کہ ابھی تو بابا کا 60% کلام جو ہے وہ غیر مطبوع ہے اس وقت. میں اس میں سے کچھ آپ کے پاس پیش بھی کر دوں گا آپ کے لیے, آپ کی سماعتوں کی نظر کر دوں گا. لیکن تو ہم نے کیا یہ کہ ہم نے ہیومینٹی کی طرف سفر کر دیا, کیونکہ ہم نے یہ سوچا کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. تو ہم نے کیا یہ کہ 33%, بہت کھل کے عجیب و غریب بات بتانے والا ہوں, کہ عموماً فاؤنڈیشن جو ہوتی ہے وہ سوچتی اس بات کو ہے, یا ٹرسٹ عموماً یہ سوچتے ہیں, اور بابا کا نام کافی ہے کہ اگر کہیں پہ ڈونیشن کے حوالے سے بات طے یہ کیا گیا میری والدہ کی طرف سے کہ کسی بھی طرح سے ڈونیشن نہیں لینا ہے, تو آپ پہلے تو اپنے آپ کو قابل کر لیں. تو ہم نے 33% ہم جو بھی کرتے ہیں, جو بھی ہماری مصروفیت ہے صبح شام کی, اس کا 33% فاؤنڈیشن کے ٹورڈز چلے جاتا ہے. بس آپ یہ سمجھیں, تاکہ کسی بھی طور سے, کیونکہ وہ انسان جو کہ میں سمجھتا ہوں آج میں بابا کو یہاں پہ جو ایک یعنی کہ یہ میں اس پہ ضرور بات کروں گا کہ جب یعنی کہ آیت اللہ عظمی مرشی نے جب رجال کے حوالے سے بات کرتے ہوئے بابا کا تذکرہ کیا, اور یہ خطوط موجود ہیں, یقیناً کرسپونڈنس آپ کو پتا ہے کہ اس زمانے کس طرح سے ہوتی تھی. تو ہم جہاں فارچونیٹ ہیں وہ یہ کہ ہمارے پاس بہت سارے خطوط موجود ہیں. جیسے ہمارے پاس کنڈولنس کے حوالے سے آغا خان کا خط موجود ہے, جنہوں نے اپنے طور پہ بابا پہ لکھا. لیکن آپ کو پتا ہے کتنے صفحے ہیں وہ؟ 12 صفحے ہیں وہ. 12 صفحے ہیں وہ. یعنی عموماً کنڈولنس ایک لیٹر کا ہو سکتا ہے. جیسے ممبر کا دوسرا نام کا آپ نے ابھی تذکرہ کیا, تو اس میں مولانا ابو العلا مودودی کا بھی کنڈولنس موجود ہے, ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا بھی موجود ہے, اس میں استاد قمر جلالوی صاحب کی بھی تحریر موجود ہے, اس میں جو ہے آپ نام لیجئے تو ہاشم رضا صاحب بھی موجود ہیں, اس میں آپ اگر نام لیں تو مولانا شفیع اکاڑوی صاحب بھی موجود ہیں. یعنی کہ ممبر کا دوسرا نام ایک عجیب و غریب کمپائلیشن ہے مختلف کنڈولنس لیٹرز کی. اور وہ کتاب بالکل پھر سے ری پرنٹ ہوئی. امیر حسین صاحب کا انتقال ہو چکا ہے اب, جو کہ اسلام آباد میں, جن سے آخری ملاقات اتفاق سے میری ہی ہوئی, اور انہوں نے جو پرنٹ کیے تھے کچھ انہوں نے میرے حوالے کیے, جو کہ یقیناً میں نے لوگوں تک پہنچا دی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے. اور اس میں جیسے قبلہ نے کا بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اس میں انہوں نے آج کے کچھ ہمارے بولنے والوں کو بھی شامل کیا, اور یقیناً ان کا بھی حق بنتا ہے. جیسے کہ جوہری صاحب نے اس میں, قبلہ نے اس میں لکھا ہے, اور ڈاکٹر قلب صادق صاحب مرحوم علی اللہ مقامہ نے اس کے اندر لکھا ہے. تو یقیناً انہوں نے اپنے آپ کو, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ جیسے کہ آج قبلہ اجمال صاحب بیٹھ کے یہاں پہ جب بیٹھے ہیں تو ان کے پاس پتہ نہیں کیا کچھ اس وقت وہ سوچ رہے ہوں گے اور کیا کچھ ان کے ذہن میں آ رہا ہوگا. لیکن ہم نے یہ کیا کہ ہم نے سفر ہیومینٹی کے ٹورڈز کر دیا فاؤنڈیشن کا. ہم نے کہا بھوپال میں اب کوئی واقعہ ہوگا تو ہم اس کو کیٹر کریں گے, کیونکہ پیغام اگر آپ حسینٹی کی بات کرتے ہیں تو ہیومینٹی ہی ہے نا. یعنی بابا کا اور کیا پیغام ہو سکتا ہے حسینٹی کے حوالے سے, اس میں ہیومینٹی ہی آئے گی. تو ہم نے کلچر, کریڈ, فلسفی, ہم اس سے بھی بالا تر ہو گئے, لیکن حسین کا ہی نام پہ دیا جا رہا ہے, کیونکہ بابا ہی کی تقریر ہے جس میں کہ عجیب سی بات تھی کہ ہم آج بھی جو رزق ہمیں مل رہا ہے, شہیدوں کا رزق ہم پا رہے ہیں. آپ یقیناً رزق کی مجلس کو آپ نے سنا ہوگا, کئی دفعہ سنا ہوگا کہ ہم تک جو رزق پہنچ رہا ہے وہ شہیدوں کا رزق ہے, اور شہید کو رزق مل رہا ہے, اور یہ دلیل ہے اس کے زندہ رہنے کی. تو انہی کے نام پہ بھوپال میں بات ہو رہی تو بھوپال میں دیا گیا, بوسنیا میں جس زمانے میں ہوا بوسنیا میں دیا گیا. تو سمجھیے ہم اس طرح سے جہاں پہ بھی, اب جیسے یوکرین ہے تھوڑا سا ہم وہاں پہ بھی کام کریں. لیکن میں یہ بات کیوں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں رکنا نہیں ہے, سفر رکتا نہیں. اگر آپ مجھے روکنے کی کوشش کریں گے تو میں رکوں گا نہیں, اگر میری نیت وہ. بابا کا ہی شعر ہے کہ جہاں نیت محبت ہو وہاں کیا ذکر غفلت کا. عجیب سا شعر یاد آ گیا نیت کے حوالے. جہاں نیت محبت ہو وہاں کیا ذکر غفلت کا, ترابی پھر سرے محشر حساب دوستاں کیوں ہو. سوال ہے, معبود حقیقی سے سوال ہے, کیونکہ غفلت تو ہو ہی نہیں سکتی اس کی طرف سے, کیونکہ محبت شرط ہے اور نیت کے ساتھ ہے.
یہ بھی خود ایک عبادت ہے. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ محبت خود ایک عبادت ہے. جیسے نماز میں نیت شامل ہے, روزے میں نیت شامل ہے, حج کی اپنی, تو اس سے تو جناب نکل کے بات یہ بھی آ رہی ہے کہ اچھا تو محبت میں بھی پھر نیت چاہیے, اور جب نیت ہوگی تو غفلت بھی نہیں ہوگی, اور غفلت نہیں ہوگی تو حساب دوستہ بھی نہیں ہوگا. تو آپ یہ دیکھیں نا کہ کس طرح سے یعنی کیا مدارج ہیں, کیا خوبصورت مدارج ہیں جن کو کہ ہم طے کر رہے ہیں. تو میں صرف اس میں یہاں پہ آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ بابا پہ تو جتنا بھی کام کیا جائے کم ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں, اور یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں اجماع صاحب کی موجودگی میں اور قبلہ موسی صاحب کی موجودگی میں, کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس دو اتنے بڑے اذہان یہاں پہ تشریف فرما ہیں جنہوں نے, کہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنے لیے لفظ استعمال کریں نہ کریں, میں ان کے لیے کرتا ہوں کہ انہوں نے بابا کو جذب کیا ہے, جذب کیا. یعنی میں آپ ہمارے سامعین میں آپ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں, تو آپ نے یعنی جب آپ نے ابھی بات کی تو مجھے ساتھ جب آپ پڑھ رہے تھے بابا کا کلام, تو مجھے جو ہے صرف ایک مصرع یاد آیا بابا کا, کہ عقل کی عید ہے تسلسل فکر. عجیب سی عید ہے صاحب. یعنی آپ دیکھیے عقل کی بھی ایک عید ہے, عقل کی عید ہے تسلسل فکر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں تو ابھی بہت زیادہ ایوالو کرنا, تو ہمیں آپ باندھ کے نہیں رکھ سکتے کہ جی آپ نے ہمیں کتابیں نہیں دیں تو ہم کام نہیں کر سکتے. نہیں, اب تو بہت ساری چیزیں اور طرح سے ہوں گی. آپ نے ہمیں ان کا کام نہیں پہنچایا تو جو مرضی ہے معبود, لیکن مجھے معلوم ہے کہ ایک دن رجال کا کام بھی سامنے آ جائے گا. حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ فاؤنڈیشن کے طور پہ میں یہ کر سکتا ہوں, میں سرٹن لیگیلٹیز میں جا کے سب کچھ ایکوائر کر کے آپ کے سامنے لے کے آ سکتا ہوں, لیکن میں تھوڑا سا وقت دے رہا ہوں صرف اس لیے کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کسی بھی حوالے سے ہم لیگل فیز میں چلے جائیں. اور بہتر یہ ہے, کیونکہ دیکھیے عمر کسی کا ساتھ نہیں دیتی, انسان بلبلا ہے, بلبلے کی مانند ہے, ہم نے یہی سنا اپنے بڑوں. تو اور قبلہ موسی صاحب نے جب میرا تذکرہ کیا امام زمانہ والے دن کسی بات پہ حق بحقدار رسید کر کے کوئی بات کہہ رہے تھے, تو اور میرا تذکرہ کیا کہ جی کچھ اس طرح کے پروجیکٹس ان کے ساتھ کرنے ہیں. بالکل کرنے ہیں, ہمیں بہت سارے کام کرنے ہیں, یعنی کام رکے گا نہیں, اچھا کام کبھی نہیں رک سکتا. اور پذیرائی کرنے کے لیے ہمیشہ پروردگار جو ہے آپ کے پاس. ابھی اجماع صاحب فرما رہے تھے کتنے کم لوگ ہیں, اجماع صاحب ہی جانتے ہیں کہ کون اس وقت آسمان اور زمین میں ایسا نہیں ہے جو یہاں پہ موجود نہ ہو. بصیرت چاہیے, بصارت چاہیے, بہت کچھ چاہیے دیکھنے کے لیے کہ کون کون موجود ہے. اور آپ کو تو پتہ ہے اس بات کی, یعنی کہ کون ایسے, یعنی وہ کون سی ہستیاں ہیں جن کی وجہ سے کہ ہم تو سر جھکا کے رکھیں تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے, کیونکہ اس وقت وہ ہیں, ہم تو کہیں پہ ہی بیٹھ جاتے ہیں, وہ تو صرف فرش اعضا پہ ہیں. تو ہمیں تو یعنی کہ ہمارے پاس یعنی کہ بابا نے جس طرح سے تربیت کی, دو باتیں صرف میں کرنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ میں نے کہا نا میں ان کے علم کے حوالے سے گفتگو نہیں کر سکتا, میرے پر جلتے ہیں, میں نہیں کر سکتا, نہ ہی مجھے کرنا چاہیے, میرا حق ہی نہیں بنتا. لیکن انہوں نے جو کام کیا, دیکھیے انہوں نے مجلس کی آفیشل زبان, بڑی اوریجنل بات کرنے کا ٹائم, وہ اپنی بات کر رہا ہوں, مجلس کی آفیشل زبان آج اردو ہے. چاہے آپ امریکہ میں بیٹھے ہوں, چاہے آپ کینیڈا میں بیٹھے ہوں, چاہے آپ دنیا کے کسی بھی شرق و غرب میں چلے جائیں, لوگ اگر اردو میں مجلس نہیں بھی کر رہے ہیں تو اردو کو یاد کرتے ہوئے مجلس ضرور ہو رہی ہے, چاہے کریں نہ بھی کریں. تو معلوم ہے ان کو کہ کتنا بڑا ویکیوم ہے, اور اس ویکیوم کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج کا دن جو کہ یورپ میں اور امریکاز کے اندر والد سے جس کو کہ وہ کر دیا گیا ہے, تو میں آج کے دن اپنے والد کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ میں ان کو بابائے خطابت سمجھتا ہوں صاحب. یعنی کہ اور ہمارے علماء اس بات کی تائید کر سکتے ہیں, اس پہ زیادہ ڈویل کر سکتے ہیں, وہ اس پہ زیادہ الیبریٹ کر سکتے ہیں. یعنی اگر بار بار میں ان کو بلاتا رہوں, یقین کیجیے نشست چلتی رہے گی, کیونکہ ہمیں نماز کا بھی ہے, پھر مجھے موسی صاحب کو بھی دینا ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اتنا کام, یعنی کہ جب میں بات کرتا ہوں بابائے خطابت کر کے, تو کیا میں نے کوئی غلط بات کر دی؟ آپ لوگ کہیں گے خطیب عالم اسلام کے لیے نہیں کہیں گے تو کس کے لیے کہیں گے؟ لیکن بھائی خطیب عالم اردو بھی ہیں وہ, یعنی اگر کہنے پہ آئے بات تو وہ یہاں تک آتی ہے.
بالکل اسی طرح سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا جو کمال ہے، جن تفاسیر کی مجالس میں اجمال صاحب موجود رہے ہیں، اور حیدرآباد کی جن مجالس کا ذکر میرے خیال میں قبلہ موسوی صاحب کریں گے، میں یہ سب کچھ ان پہ چھوڑ دیتا ہوں، جتنا بھی ٹائم لے کے کریں، چاہے ابھی کریں یا تھوڑا سا نماز کے بعد بھی اگر ہم اس کو کنٹینیو کر سکیں، کیونکہ ایک ڈسکشن ہے، یہ ایک طرح سے یہ فکر کی بالیدگی ہے اس کے اندر۔ کون رہتا ہے کون نہیں رہتا مجھے اس سے غرض نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بام و در اور یہ ہوا اس کو لے کے جہاں جہاں جا رہی ہے وہ جا رہی ہے۔ یہاں پہ جب بھی کوئی آئے گا وہ اس کو محسوس ضرور کرے گا کہ آج کے دن ہم نے کچھ اس طرح، اور آپ نے بالکل صحیح کہا، اور ابھی تو سال بھر باقی ہے، پتہ نہیں کتنی دفعہ خود حسینیہ میں یہ پروگرام ہو سکتے ہیں، ضروری تھوڑی کہ ایک ہی دفعہ ہو۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح کی خدمات بابا کی قیام پاکستان سے لے کر، اور دوسری بات صرف میں جو ٹچ کرنا چاہتا ہوں کہ اکانومی کے اوپر ہمارے پاس شروع میں فنڈز ہمارے ساتھ فیئرنس میں ہمیں نہیں ملے، ڈویژن آف فنڈز، ڈویژن آف ویپنری اینڈ مینی ایسپیکٹس، ہمیں اس میں فیئرنس نہیں ملی برٹش راج کی طرف سے، تو ہمارے پاس جو رقم آئی وہ کافی نہیں تھی پیرول کے حوالے سے، تو نظام حیدرآباد سے بابا نے اس کو ارینج کروایا اور پہلی سیلریز دی گئیں۔ اگین اس کو واؤچ کرنے والے لوگ موجود ہیں، بابا اس کو لے کے آئے، ان فنڈز کو بابا لے کے آئے، تو پہلی تنخواہیں دی گئیں پاکستان کی۔ حبیب بامبے میں بینکنگ کیا کرتے تھے، دو ہی باتیں کر کے مجھے رخصت ہو جانا، بامبے میں بینکنگ کرتے تھے، آپ تاریخ دیکھ لیں نا، آپ مجھے ویریفائی کیا کریں، جیسے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں آپ خود اس کو دیکھیں، قرآن میں خود جا کے دیکھیں، یہ ہمارے باپ کا طریقہ ہے کہ بھائی آپ دیکھیں اور ہمیں کریکٹ کریں، غلطی تو ہو سکتی ہے، نو ون از پرفیکٹ ایکسپٹ گاڈ، لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ہم کہیں کہ بس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حوالے سے گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن اگر کہیں پہ تو یہی تو ایک دوسرے کو نصیحت اور وصیت جو قرآن کہہ رہے کرتے رہو، کیا ہے کہ آپ بھی دیکھ لیجئے، آپ بھی تھوڑا سا اس کو دیکھ لیجئے تاریخ میں جا کے، تو بامبے میں بینکنگ کیا کرتے تھے، بابا نے ان کو کراچی یعنی پرسویٹ کیا اور وہ کراچی آ کے انہوں نے بینکنگ کی، اور آج بھی وہ کم از کم 400 پلس انڈسٹریز سے زیادہ انڈسٹریز اور 9 سے زیادہ بینکس ہیں ان کے پاس، جبکہ 72 میں بھٹو صاحب کی گورنمنٹ نے نیشنلائزیشن کے نتیجے میں حبیب بینک پوری طرح سے ایکوائر کر لیا اور نیشنلائز کر دیا گیا، لیکن آج بھی اکانومی 33% اکانومی آف پاکستان جو ہے اس کو حبیب بینک کلیم کرتا ہے۔ اب اس میں سرکاری اور غیر سرکاری کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اکانومی کو کس طرح سے لے گیا۔ جب گوکل صاحب پہ اور ان کے فیملی پہ ظلم ہوئے تو بابا نے ان کو نہ صرف یہ کہ اپنے پاس بلایا، اپنے گھر پہ بریٹو روڈ پہ وہ رہے، دوسری منزل پہ، اگین میرے خیال میں اجمال صاحب اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں، اور پھر آج کہاں پہ ان کا مقام ہے، شپنگ کے حوالے سے گوکل شپنگ کہاں تک پہنچی اور اس کا تعلق کتنا پاکستان سے بنتا ہے، اور ہمارے نیوکلیئر اثاثوں تک میں انہوں نے مدد کی ہے، یعنی میں عجیب و غریب آپ سے گفتگو یہاں پہ کچھ کر سکتا ہوں۔ تیسری آخری بات یہ کہ آغا حسن عابدی BCCI، یعنی ان کو انٹرنیشنل، یعنی وہ UBL کو ہیڈ کیا کرتے تھے، پریزیڈنٹ تھے UBL کے، یونائٹڈ بینک لمیٹڈ، انہوں نے ان کو، یعنی آغا صاحب نے مجھ سے کہا کہ ہمیں انٹرنیشنل بینکنگ کا کانسیپٹ دیا ہے علامہ صاحب، تو کیمن آئلینڈ سے انہوں نے شروع کیا، یعنی اگر میں کہوں کہ بابا ماسٹر فیکلٹی ہیں، گو کہ جیسے آپ نے عرض کیا اور اجمال صاحب آپ نے قبلہ آپ نے فرمایا کہ بہت ساری فیکلٹیز تو بابا کی لوگ جانتے ہی نہیں، کیونکہ بابا میں خود ستائی نہیں رہی، یعنی اپنی تعریف کرنا ان کو زیب ہی نہیں، کوئی بھی اپنی تعریف نہیں کرے گا، جو جتنا وزندار آدمی ہوگا وہ اپنی گفتگو ہی نہیں کر سکتا، اسی لیے تو میرا تعارف سے وہ ربائی ہو سکتی ہے، میں آپ سے کیا کہوں کہ میں کیا کرتا ہوں کیا نہیں کرتا، بھائی میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ بقول میری والدہ کے کہ اگر تم چاہتے ہو تو پھر کبھی اپنے آخری نام سے ہٹ کے کچھ اگر ہو سکو اور تمہیں لوگ عمار کے نام سے جان سکیں تو اس کا مطلب تم نے کچھ کیا، ورنہ تو تم آخری نام مینٹین کر لو تو بہت بڑی بات ہے۔ یہ ہے نصیحت اور وصیت میری والدہ کی، یعنی اگر ترابی کا نام آپ اگر جو ہے نا، کیونکہ آپ وہ چیز آپ کے لیے بونس ہے، لیکن آپ پہلی دفعہ جب آپ نے سنا ہوگا کہ عمار ترابی کوئی ہیں جناب آ رہے ہیں، تو تھوڑی کہ ہر کوئی مجھے جانتا ہو، تو گفتگو کے نتیجے میں پہچان ہے نا۔ امیر المومنین نے کیا کہا؟ گفتگو کرو تاکہ پہچانے جاؤ، تو میں ابھی گفتگو کر رہا ہوں، اب آپ دیکھیے اس میں وزن ہے یا نہیں ہے۔
لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ کہ ہم اگر علامہ صاحب مرحوم علی اللہ مقامہ کے اوپر ہمیں ان کو تھیری سے نکال کے پریکٹس کی طرف لے کے آنا ہوگا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں، میں تو یہ کہنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ بابا نے اپنی تقاریر کے بارے میں بڑا اسٹرکٹلی ایک بات کہی، اور عثمان صاحب اگین میں آپ کو وٹنس بناتے ہوئے یہ بات کر رہا ہوں، بار بار آپ کا نام میں صرف اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ آپ یہ بات جانتے ہیں. قبلہ موسی صاحب اس بات کو سمجھتے ہیں کیونکہ بہت سے حوالوں سے وہ نزدیک ہیں ڈاکٹر صاحب سے، اور وہ علامہ عقیل تراوی مرحوم علی اللہ مقامہ سے بھی بہت نزدیک ہیں، اور بہت سے حوالوں سے ہم تمام بھائیوں سے ان کا براہ راست تعلق، براہ راست، جیسے آپ کا میرا ہے، یعنی کہ ہم کب سے ایک دوسرے کو نہیں جانتے. لیکن جو بابا نے وضاحت کے ساتھ اپنی ایک تفسیر کی تقریر میں یہ بات کی کہ تقریر کچھ اور ہوتی ہے، تحریر کچھ اور ہوتی ہے، یہ میں ان سے کنٹینیو کر رہا ہوں. اب جو اجمال صاحب نے کہا مجھے تھوڑا سا فرض بنتا ہے میں ان کو کنٹینیو بھی کروں، کیونکہ بقول بابا کے کہ تقریر میں ایک مسکراہٹ بہت کچھ کہہ دیتی ہے جو کہ تحریر میں وہ مسکراہٹ نہیں آ سکتی. یعنی جب آپ اپنے بٹن کو تھوڑا سا یوں کر کے تھوڑا سا آپ نے اس کو کھولا تو آپ کا سامنے جو بیٹھا آپ کا سامنے ہے وہ اس کو کسی اور طرح سے ریڈ کر سکتا ہے، اور پورا اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایک جملہ چھپا ہوا ہوتا ہے. یعنی اور آپ کو اندازہ ہی ہے، یعنی اگر کسی نے اپنے بازو اپنے سلیو کو اگر کسی نے وہ کیا ہے جو بابا کا ایک انداز ہے آپ سمجھ سکتے ہیں تو کیا ہے وہ، یعنی بہت کچھ. اب اس کے بعد ایک اور جوش کا کوئی یعنی ایک اور کوئی ولولے کی کوئی گفتگو ہونے والی ہے. تو مطلب آدمی کا دماغ یعنی کس طرح سے انہوں نے سماعتوں کو بلند کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں تو علامہ صاحب کو سننے کی، سمجھنے کی، استاد قمر جلالی صاحب کو فوری طور پہ کوٹ کر دوں مرحوم علی اللہ مقامہ، استاد تو ہمارے پاس رہے ہیں، اور یقیناً یہ بات آپ سب جانتے ہیں کہ میر ثانی بابا نے ان کو خطاب دیا، میر ثانی استاد قمر جلالوی. اور استاد قمر جلالوی صاحب کو اگر میں علامہ صاحب کے ساتھ اگر ان کا بھی تذکرہ کر دوں تو کیا کہنے، میرے خیال میں حق ہے کہ استاد کا تذکرہ بھی کر دیا جائے کہ بابا کے بارے میں انہوں نے جو خط تحریر کیا ہے جو ممبر کے دوسرے نام میں، انہوں نے کہا کہ بابا کے کلام کو، شاعری کی بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس کو پڑھنا اور سمجھ کے قوم کو سمجھانا اس قوم کی سب سے بڑی خدمت ہوگی. کوٹ ان کوٹ کر کے میں یہ بات کر رہا ہوں. استاد قمر جلالی خط ہے باقاعدہ اس میں، کیونکہ استاد کا انتقال جو ہے وہ 69 میں ہو چکا تھا، لیکن یہ خط رہ گیا جس کو کہ ممبر کے دوسرے نام میں امیر حسین نے شامل کر دیا. یہ بہت بڑا، یعنی کہ یہ بہت بڑی خدمت ہوگی اگر علامہ صاحب کے کلام کو، کیونکہ یقیناً جیسے جیسے ڈکلائن ہے تو زبان جو ہے اس کا اپنا ایک ڈکلائن ہے، زبان کا نہیں ہے بلکہ ہمارا ڈکلائن ہے. میں تھوڑا سا اپنے آپ کو کریکٹ کر لوں، کیونکہ زبان تو ویسے ہی ہے. یعنی جب میں قبلہ اجمال صاحب سے گفتگو کروں گا تو میرا ڈکشن چینج ہو چکا ہوگا، یہ عجیب سی بات ہے. لیکن آج کے ایک بچے سے بات کروں گا تو 4 لفظ انگریزی کے بھی دینے ہوں گے مجھے، خود سے آتے ہیں. آپ کوئی سوچ کے تھوڑی بات کرتے ہیں. یہ ساری گفتگو میں نے تو بالکل نہیں سوچی، پروردگار گواہ ہے، میں بارگاہ میں کھڑا ہوں. یعنی کوئی بھی گفتگو یہاں پہ بس گفتگو ہے اسی کی طرف سے، امداد بھی اسی کی طرف سے. تو امداد کا لفظ ہے، چلیے ایک اور بات آ گئی. ختمی مرتبت کی بارگاہ میں استمداد پیش کیا ہے بابا نے. شروع کیا اس طرح سے کہ تھیں یہی انگڑائیاں ایک دن جوانی کی بہار. اس کا عنوان ہے میری موت. اس نظم کا عنوان ہے میری موت. تھیں یہی انگڑائیاں ایک دن جوانی کی بہار، نزکے جھٹکوں سے جن کا ارتقا ہے آشکار. تھیں یہی انگڑائیاں ایک دن جوانی کی بہار، نزکے جھٹکوں سے جن کا ارتقا ہے آشکار. سر اٹھا کر یہ سمجھتے تھے کہ دنیا بس میں ہے. ابھی دیکھیں میں تذکرہ کر رہا تھا کچھ لوگوں کا. سر اٹھا کر یہ سمجھتے تھے کہ دنیا بس میں ہے، اب جھکی گردن کہ جب دنیا ہوئی سر پر سوار. سر اٹھا کر یہ سمجھتے تھے کہ دنیا بس میں ہے، اب جھکی گردن کہ جب دنیا ہوئی سر پر سوار. مسکراتے تھے جوانی کی بہاریں لوٹ کر، اب ہنسی آتی ہے جب لٹنے کو ہے اپنی بہار. مسکراتے تھے جوانی کی بہاریں لوٹ کر، اب ہنسی آتی ہے جب لٹنے کو ہے اپنی بہار. ہو سکے تو روک کر ان جانے والوں سے سنو ان کی دنیا کا فسانہ وہ فریب اقتدار. اور مل سکے تو شوق سے دنیا کی ہر نعمت کو لو. مل سکے تو
شوق سے دنیا کی ہر نعمت کو لو، پہلے مستحکم تو کر لو اپنا دستے راشدار۔ زندگی آغاز میں شفاف ایک آئینہ ہے، موت کے انجام تک اس پر جلا ہے یا غبار۔ گود میں لے کر کھلونا جیسے بچہ سو رہے، گود میں لے کر کھلونا جیسے بچہ سو رہے، لے کے دنیا قبر میں سوتے ہیں کتنے ذی وقار۔ گود میں لے کر کھلونا جیسے بچہ سو رہے، لے کے دنیا قبر میں سوتے ہیں کتنے ذی وقار۔ کتنے رنج و غم ہیں لازم ایک مسرت کے لیے، کتنی موتیں نخل ہستی کے لیے ہیں برگ و بار۔ رونق بازار بن جاتی ہے ظالم زندگی، جب نکلتے ہیں گھروں سے سب پریشان روزگار۔ ذرے ذرے کے لیے اس کا عروج، اس کا زوال، غنچے غنچے کے لیے اس کی خزاں، اس کی بہار۔ لیسا للانسان الا ما سعی ہے زندگی، کیسا صرف کیا، لیسا للانسان الا ما سعی ہے زندگی، کانا امر رب کا، پر موت کا ہے انحصار۔ کانا امر رب کا، پر موت کا ہے انحصار۔ زندگی کیا ہے؟ کسی گلشن میں آویزاں قفس۔ موت کیا ہے؟ خود بخود پیدا ہوگر راہ فرار۔ زندگی کشتے عمل کی یا بیاری سر بسر۔ موت کیا ہے؟ فکر حاصل انتظار برگ و بار۔ اور پھر کہتے ہیں کہ زندگی اور موت یہ دو منزلیں ہیں روح کی، ایک منزل حسر کی ہے، ایک منزل بے حسار۔ زندگی اور موت یہ دو منزلیں ہیں روح کی، پورا قرآن ہے۔ ایک منزل حسر کی ہے، ایک منزل بے حسار۔ زندگی مرکز پہ آ کر کام کرنا روح کا، موت یعنی انتشار روح یعنی ختم کار۔ زندگی ارمان کے تارے کی جگمگ رات بھر، زندگی ارمان کے تارے کی جگمگ رات بھر، موت اس تارے کا گرنا ٹوٹ کر بے اختیار۔ زندگی گونگے تخیل کے لیے خواب عجیب، موت ایک سیء تکلم، چونک پڑنا ایک بار۔ زندگی وہ اختیار اپنا جہاں باطن میں جبر، موت یعنی جس کا ظاہر جبر باطن اختیار۔ اور زندگی کیا ہے؟ تلاش دوست کی حیرانیاں۔ کہاں تک بات جا رہی؟ زندگی کیا ہے؟ تلاش دوست کی حیرانیاں، موت وعدے کی گھڑی ہے یعنی خاموش انتظار۔ کاش وہ آتے، اب دیکھیں کس کے آنے کی گفتگو ہو رہی ہے، کاش وہ آتے، وہ آئے، آ گئے، وہ آ گئے۔ کاش وہ آتے، وہ آئے، آ گئے، وہ آ گئے۔ میرا جانا، ان کا آنا، وقت کم باتیں ہزار۔ کاش وہ آتے، وہ آئے، آ گئے، وہ آ گئے۔ یعنی اس کی کمال ہے صاحب، میرا جانا، ان کا آنا، وقت کم باتیں ہزار۔ آنے والے میری دنیا کیا چھپاؤں کیا کہوں، داستان ایک عمر کی اور دو نفس کا اختصار۔ السلام ہے جام چھلکا، جام چھلکا، آنکھ جھپکی، ہم چلے ساقی اٹھا۔ جام چھلکا، آنکھ جھپکی، ہم چلے ساقی اٹھا، نزکی ہچکی لگی میں آنے والے کے نثار۔ جام چھلکا، آنکھ جھپکی، ہم چلے ساقی اٹھا۔ دیکھیے شہادت ثابت ہو رہی ہے۔ نزکی ہچکی لگی میں آنے والے کے نثار، وہ رگیں کھچنے لگیں پتھرا گئیں آنکھیں رشید۔ وہ رگیں کھچنے لگیں پتھرا گئیں آنکھیں رشید، وہ اٹھا رونے کا غل ہٹنے لگے تیمار دار۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ محتاج دعا۔